बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत तलब इज़ा कलम से नेहा रऊफ़। किस्त नंबर 14। इसने दवा ली और वापस लेट गई। जिस्म अब बुरे तरीके से दुख रहा था। इसने खुद को कंफर्टेबल में छुपाया। दुरैद ने अपने कमरे में काफ़ी देर इंतज़ार किया था कि वो सो जाए तो ही इसके पास जाएगी, नहीं तो आज वो जो हरकत कर चुकी थी इसका दिल चाह रहा था वो इसके साथ साथ दुनिया को आग लगा दे। 2 घंटे बाद इसने रुबाशा के कमरे में कदम रखा तो कमरे का टेम्परेचर गर्म था। इसने हीटर ऑफ़ किया और कदम इसकी तरफ बढ़ाए। जिसका पूरा वजूद कंफर्टेबल में छुपा था। इसके पास बैठते इसने इस पर से कंफर्टर हटाया तो वो सुकड़ी सिमटी लेटी थी। इसे अपनी हरकत पर भी गुस्सा था। क्या सोचा था और क्या हो रहा था? इस हालत में इसके साथ इसने क्या किया था? इसके साथ लेटते इसे हिसार में लिया तो वो इसके चेहरे को देखा जो हल्का हल्का सुर्खी माइल था। इसने गहरी सांस भरी। जो आग वो लगा चुकी थी वो तो न जाने अब कब बुझती। जिस वजूद ने इसे आग में झोंकना था वो इसी वजूद के पास पनाह लेने आया था। वक़्त के साथ मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे वक़्त दो। मुझे इसने सारी रात आंखों में काटी थी क्योंकि साथ वाला वजूद तप रहा था बुखार में। इसने इसे उठाकर ज़बरदस्ती दवा दी थी। अब सुबह के 5 बजे थे और वो इसके उठने से पहले वापस आ गया था अपने कमरे में। वो जब उठी तब 9 बज रहे थे। फ्रेश होकर वो उठ बाहर आई। जिस्म इजाज़त ना देता था लेकिन भूख हर जज्बे पर भारी थी। वह बाहर गई तो दुरैद वहीं मेज़ पर बैठा नाश्ता कर रहा था। इसने बिना बना हुआ पराठा अपने आगे घसीटा था। सुगरा बीबी, दुरैद ने काम वाली को बुलाया। वैसे तो वो आज अपने काम खुद करता था लेकिन हफ्ते में एक बार वो यहाँ इन्हें बुलाकर काम करवा लेता था। सारे ये ले जाएं और फ्रूट्स काट कर लाएं। इसने रुबाशा के आगे मौजूद पराठे की जानिब इशारा किया। मुझे यही खाना, इसने संजीदगी से कहा। आपको कुछ कहा है मैंने? सुगरा भी, वो जो दोनों को देख रही थी, इसके कहने पर फ़ौरन प्लेट उठाई और किचन में गुम हो गई। मुझे घर छोड़कर आओ अभी, इसने खड़े होते हुए कहा। नाश्ता करो बैठकर। इसने अपनी प्लेट से नज़रें नहीं हटाई थी। नहीं, यहाँ खाना भी हराम हो गया है। कम से कम अपने घर अपने पैसों का जो चाहे खा तो सकूंगी, इसने कहा तो दुरैद तल्खी से मुस्कुराया। नाश्ता यहीं करना है तुम्हें, घर अभी तुम जा नहीं सकती, यहीं रहना है तुम्हें। 2 दिन बाद तुम्हारा चेकअप है, मैं इसके बाद छोड़ आऊँगा। और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी? रुबाशा ने चीखते कहा तो इसने सर उठाया। तमीज़ भूल गई हो लगता है आप रुबाशा दुरैद यज़दानी, इसने खाने से हाथ हटाते हुए कहा। मुझे प्लीज़ छोड़ कर आएँ। मैं अब के इसने इल्तिजाई लहजे में कहा तो वो उठकर बावर्ची खाने में गया। वही पराठा उठा कर लाया था। आधा खाकर वो जो लाएंगे तो वो खाना पड़ेगा। इसने बालों में हाथ फेरते तहम्मुल से काम लेते कहा तो वो वाकई बैठ गई। नाश्ता करने के बाद दुरैद ने इसे दवा दी तो वह वापस इसी कमरे में बंद हो गई। दुरैद ने भी अपना काम घर से शुरू किया था। दोनों बज़ाहिर नॉर्मल थे लेकिन अंदर एक आग बरपा थी जो एक दूसरे को जलाकर भस्म करने की ताकत रखती थी। मन्नत इसके सामने ही घूमती यहाँ से वहाँ काम करवा रही थी। इसका सारा ध्यान तबरेज़ शाह पर था लेकिन दूसरी तरफ तबरेज़ शाह ने कसम खाई थी इसे ना देखने की, और यही चीज़ इसे गुस्सा दिला रही थी। वो सब अपनी मर्ज़ी अपने हिसाब से करता था बिना ये जाने कि वो नामहसूस अंदाज में किसी दूसरे शख्स को तड़पा रहा है। मुखातब भी वो जो इससे मुंसलिक है। मन्नत ने आखिरी नज़र इस पर डाली और पहली फ़ौरन कंपनी के इसी मेंबर पर जिसने इसे हाथ मिलाया था। इसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई। इसे पता था अब क्या करना है इसे। तबरेज़ शाह से पहले वो इनके पास गई और इन्हें खुशामदीद कहा, जिस पर तबरेज़ शाह ने सख्त निगाहों से घूरा था। अब वो सब अपनी प्रोडक्ट्स देख रहे थे और ख़ासकर मुतासिर भी नज़र आते थे। सर जॉन, मुझे यकीन था आपको हमारा काम पसंद आएगा, इसने शाइस्तगी से अंग्रेज़ी में जुमला अदा किया। तबरेज़ शाह जो इससे आगे ही था, इसके आवाज़ इसके कानों में बखूबी पहुंची थी। आपका काम था, हमें कैसे ना पसंद आता। वो वहीं रुक गया और मुस्कुराया। जवाब भी अंग्रेज़ी में आया था। मन्नत वहीं खड़ी इनसे बातें करने लगी। मकसद सिर्फ मुखालिफ को आग लगाना था जिसमें वो 100% कामयाब हुई थी। तबरेज़ शाह दूर खड़ा इसके चेहरे की मुस्कुराहट को तपती निगाहों से देख रहा था। जून वही शख्स था जिसने मन्नत से हाथ मिलाया था और तब भी यह हरकत नागवार गुजरी थी और आज वो इसी शख्स से इतना फ्री हो रही थी। अब हमें चलना चाहिए। दूसरे मेंबर ने हाथ मिलाया तो इसने सर हिलाया। ध्यान सारा इसकी तरफ था। सफ़ेद रंग मेरा पसंदीदा है, जून ने अंग्रेज़ी में कहा। सच में मेरा भी, मन्नत ने तबरेज़ शाह को करीब आते महसूस किए कि कहा था। कॉफ़ी पर चलेंगी मेरे साथ? जून ने कहा। बिल्कुल, मन्नत ने बिना सोचे जवाब दिया था। मुखालिफ इसे किन नज़रों से देख रहा था, इसकी क्या सज़ा हो सकती है? मन्नत, आप बहुत हार्ड है, जून ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाते कहा तो वो ठिठरी। सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। इसने सब मजाक में किया था लेकिन मुखालिफ का यह जुमला इसकी
مسکراہٹ تھمی، اس نے کچھ دور کھڑے تبریز کا دیکھا جو یہ سن چکا تھا۔ اس کے لب اس کے ہونٹ بچے ہونٹ اور مٹھیاں دیکھتے اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ کتنے گھٹیا الفاظ ادا کر چکا تھا اس کی بیوی کے لیے، اس انگریز کے لیے۔ یہ وہ عام سا تعریفی جملہ تھا لیکن اسے اندر تک جلا گیا تھا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے جون، اس نے وہاں سے جانا چاہا۔ یہ سب اتنا آگے کا اس نے نہیں سوچا تھا۔ تم سرخ لباس میں زیادہ اسپائسی لگو گی، جون کی طرف سے کہا ایک اور جملہ اور تبریز شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اس کے قریب پہنچا۔ نکلو یہاں سے، آفس میں جاؤ میرے۔ اور فوراً اس کی کونی کو ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے وہ سلگتے لہجے میں غرایا۔ منت اس کا غصہ دیکھتی فوراً رفو چکر ہو گئی۔ بیوی تھی میری، اور ہمارے ہاں بیوی عزت ہوتی ہے ہماری، اور میری عزت پر آنکھ اٹھائی تم نے تو میں دنیا سے اٹھا دوں گا سالے۔ اس کے پاس جھکتے اس نے انگریزی میں کہا، اس عورت کے لیے میں دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ او مائی بیڈ، آئی ایم سو سوری، اس شخص نے ہاتھ اٹھاتے کہا۔ بیڈ فور یو، اگلی بار سافٹ کی دوسری پر رہنا۔ تمہارا لحاظ صرف اس لیے کیا ہے کہ تم سے زیادہ غلطی میری بیوی کی تھی، اس کی سزا تو الگ ہی ہوگی۔ یو شوٹ بیٹر گو۔ جون کھسکتا ہوا وہاں سے سب کے ساتھ نکل گیا تھا۔ تبریز شاہ کا جاہو جلال دیکھتا وہ ڈر گیا تھا۔ سب معمول کے مطابق تھا، بس فرق اتنا تھا کہ ان کی زندگی میں سکون تھا ایک دوسرے کے ساتھ، جو کب تک برقرار رہتا کون جانتا تھا۔ باس ضیاء نے کیا سوچ رکھا تھا یہ وہی جانتا تھا، یا شاید جو سب ہو رہا تھا وہ خود چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ آج رباب نے ایک بار پھر کھانا بنانے کی کوشش کی تھی۔ خانسامہ ماں کے بتاتے ہی اس نے سب بنا ڈالا تھا، لیکن باسط اسے لیٹ آنے کا بتا چکا تھا، اس لیے اب وہ خود اس کے لیے کھانا لے کر ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو باسط؟ مجھے نہیں لگتا وہ کر سکتے ہو تم جس کا ارادہ کر بیٹھے ہو۔ میں اتنا کمزور دکھتا ہوں؟ تم نہیں، تمہارے ارادے کمزور دکھ رہے ہیں، مخالف نے کہا جو اس کا دوست تھا۔ نہیں، میں بس اسے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے، اور میں جانتا ہوں اسے ایسا لگتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے یہی چاہا ہے اسے مجھ سے محبت ہو، اور میں اسے عشق کی آخری انتہا پر لا کر چھوڑ دوں، تاکہ تب اس کا تڑپتا اس کا بھائی بھی دیکھے، اس کا بھائی وہ تکلیف محسوس کر سکے جو میں نے کی تھی اپنی بہن کے لیے۔ کب چھوڑ رہے ہو اسے؟ بہت جلد۔ تمہیں لگتا ہے اسے تم سے محبت ہے؟ لگتا، مجھے یقین ہے اسے مجھ سے محبت ہے، میری بیوی ہے وہ، اس کی آنکھوں میں صاف جھلکتا ہے۔ وہ باس ضیاء آج سے نہیں، شادی سے پہلے کا جانتا ہے کہ رباب یزدانی کو مجھ سے محبت ہے، اس نے انکشاف کیا تھا۔ اور وہ پلٹا اور دیکھا دروازے پر ہاتھ میں ڈبہ تھامے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ رباب نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا دوست اٹھ کر چلا گیا۔ باسط اندازہ نہ لگا پایا تھا کہ اس نے کچھ سنا ہے یا کیا نہیں سنا ہے۔ میں کھانا لائی تھی، آج میں نے پورا دل لگا کر اس شخص کے لیے کھانا بنایا جس کی نیت میں کھوٹ آج سے نہیں، نہ جانے کب سے ہے۔ اچھا کھیل تھا، بہت اچھا، میں کافی متاثر ہوئی تم سے باس ضیاء، لیکن تم نے غلط شخص چن لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنے بھائی پر آنچ بھی آنے دوں گی؟ اس بھائی پر جو میرے رونے پر رویا ہے اور میرے ہنسنے پر مجھ سے زیادہ خوش۔ ایک بات کا گلہ مجھے تم سے ہمیشہ رہے گا کہ تم نے مجھے کسی باہر کے شخص کے ساتھ ڈسکس کیا، اور ایک گلہ مجھے خود سے مرتے دم تک رہے گا۔ اس نے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے لفظوں کا سہارا لینا چاہا کہ تم میری آنکھوں میں چھپا وہ راز جان گئے جو میں نے خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ تم نے میری محبت کی بے حرمتی کی، اور یہ گناہ میں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے اس کا کھانے کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑا اور باہر نکل گئی۔ اپنی بہن کو لے آؤ جس کے پیچھے میرا بھائی خاک چھان رہا ہے، جس کو منانے کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یہ محبت ہے، لیکن ہم دونوں بہن بھائی محبت کے اس میدان میں خالی ہاتھ رہ گئے، اس بات کا افسوس رہے گا۔ ایک آخری خدا حافظ۔ تمہارے نام باس ضیاء ہو سکے تو اپنا گھر بیچ دینا، وہاں کی ہر چیز میں رباب یزدانی کی خوشبو ملے گی تمہیں۔ وہ تلخی سے مسکراتی باہر نکل گئی۔ باسط نے اس کے جاتے اپنا آپ خالی ہوتا محسوس کیا تھا، لیکن یہی سب ہونا تھا، انہیں نہیں، ابھی نہیں تو شاید کل۔ اب اسے رباشا کو لانا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، اب بہت ہو گیا۔ رباشا نے اس کے کمرے میں قدم رکھتے کہا تو اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں صبح بتا چکا ہوں سب، تو اب اس سب کا کیا مقصد ہے؟ مجھے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنی ہے درید یزدانی، یہ گھر میرا نہیں ہے، اور میں یہاں کسی اجنبی کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ درید اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کا بازو گرفت میں لیا تھا۔ اجنبی؟ کیا واقعی؟ وہ اجنبی جو تمہاری اولاد کا باپ ہے؟ نہیں۔ رباشا اس سے تھوڑا دور ہو کر کھڑی ہوئی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہم فیصلہ کریں، مجھے کسی کو دھوکے میں نہیں رہنے دینا۔
کیسا دھوکا! میں جانتی ہوں تمہیں صرف تمہاری اولاد سے غرض ہے درید یزدانی، اسے لیتے ہی تم وہی انسان، پہلے والے انسان بن جاؤ گے۔ وہ درید نے تالی بجاتے اس کے لفظوں کو سراہا تھا۔ اچھا، اور کیا لگتا ہے تمہیں؟ آج وہ بھی بتا دو تو جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ تمہیں یہ اولاد چاہیے، مل جائے گی یہ اولاد، لیکن تب تک مجھ سے دور رہو گے۔ میں نہیں چاہتی مجھے کسی ایسے شخص کی عادت ڈلے جس نے میرے ماضی تباہ کیا ہو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، کیا تمہیں اتنے دنوں میں لگا میرا تمہاری فکر کرنے کے پیچھے یہ مقصد تھا؟ لگا تو مجھے تمہارے ساتھ تمہارے گھر رہ کر بھی نہیں تھا کہ تم یہ سب کرو گے۔ اور وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ میں کہہ چکا ہوں، میں وقت آنے پر سب کلیئر کر دوں گا، درید نے تحمل مزاجی سے کہا۔ بس اسی وقت کا مجھے انتظار نہیں کرنا۔ میں اپنی زندگی اکیلے گزارنا چاہتی ہوں، اور کچھ نہ صحیح کم سے کم سکون تو ہوگا نا۔ تم کہنا چاہتی ہو درید یزدانی کے ساتھ اس کے قریب رہتے تم بے سکون ہو؟ استفادہ کیا گیا؟ ہاں، اچھا لگا سن کر۔ میں جس عورت کو اپنا 100% دے گیا ان دنوں میں، اس کے لیے میں نے اپنا دن تاریخ، اپنا کام سب بھلا دیا۔ وہ کہہ رہی ہے میں اسے سکون نہیں دے پایا۔ سن رہے ہو سب؟ اس نے گول گھومتے کمرے کی در و دیوار کو دیکھتے کہا۔ ایک گلٹی ابھر کر رباشا کے گلے میں مدھم ہوئی۔ علیحدگی چاہتی ہو؟ اس نے رباشا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جہاں یکدم تاریکی چھا گئی تھی۔ بولو، میرے نام سے آزادی چاہیے مجھے، بس یہاں سے جانا ہے۔ اس نے نظروں کا زاویہ سامنے دیوار پر کرتے کہا تھا، ٹھیک ہے میں درید یزدانی۔ رباشا نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا اگلا منظر قیامت خیز ہوگا، لیکن ٹھیک ہے میں درید یزدانی تمہارا شوہر ہوں۔ میری اجازت کے بغیر یہاں سے نکل سکتی ہو تو نکل کر دکھاؤ، درید نے چیلنج دینے والے انداز میں کہا۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں درید یزدانی، وہ چیخی۔ اس کا فون گونج اٹھا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ باسط کا نام دیکھتے ہی درید نے جھٹکے سے رباشا کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ تم سے مطلب؟ باسط ضیاء، اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ دنیا میں 1000 باسط ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے پھر بھی پوچھا، اگر میں کہوں ہاں تو؟ رباشا نے کہا۔ درید نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچتے کال اٹھائی اور کال اسپیکر پر ڈالی۔ ان کو روانہ کرتا وہ اپنے کیبن میں آیا، جہاں وہ اس کی کرسی پر آنکھیں موندے پڑی تھی، شاید نیند میں تھی۔ تبریز شاہ اس کے پاس گیا اور جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ وہ اس امداد کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، اس لیے حونک بنی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں، منت نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے کہا۔ منت، تبریز شاہ، تمہیں پتہ ہے میں نے وہاں سے یہاں آتے اور تمہیں اس شخص کے ساتھ دیکھتے دل میں ہزاروں سزائیں سوچی تھیں تمہارے لیے، لیکن نہیں، کوئی بھی سزا تمہارے لیے چھوٹی ہوگی، تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ منت اسے آنکھیں کھولے حیرانگی سے سن رہی تھی۔ جو سنجیدہ تھا اس کا چہرہ چند پل پہلے سرخ چہرہ اب سنجیدگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا تھا۔ کہ تمہیں مجھ سے رہائی چاہیے نا؟ منت نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو دی تمہیں رہائی؟ تمہاری یونیورسٹی میں بھی تبریز شاہ سے رہائی چاہیے تھی، اور اب بھی تب تم ایسا نہیں کر پائیں کیونکہ میں نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا، لیکن جب قسمت نے پاسا پلٹا تو تمہاری رہائی پاتے ہی غائب ہو گئی۔ ایسی غائب ہوئی کہ تمہارا شوہر تبریز شاہ بھی تمہیں ڈھونڈ نہ پایا۔ مہینے میں نے خاک چھانی، لیکن مجھے میری بیوی نہیں ملی۔ اب سوچتا ہوں میں نے تمہیں ڈھونڈا ہی کیوں، اس نے کھڑکی کے پاس جاتے کہا۔ اس کے ہر لفظ پر منت کی سانس اٹکی تھی، لیکن مجھے اپنا آپ پاگل لگتا ہے اب کہ میں نے کیوں اس عورت کے لیے اتنی خاک چھانی ہے جس سے مجھے محبت نہیں ہے۔ یہ کیسا انکشاف تھا! منت کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اسے پتہ تھا وہ اس سے محبت تو کیا پسند بھی نہیں کرتا، اس لیے یونیورسٹی میں بلا وجہ اسے پریشان کیا کرتا تھا، صرف اس سے اپنے باپ کے لیے۔ لیکن یہاں آتے، اس سے ملتے، اس کے ہر انداز کو ملاحظہ فرماتے اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ محبت کے اس جرم میں وہ اکیلی گناہ گار نہیں، وہ شخص برابر کا شریک ہے۔ پر اب وہ شخص اپنی بیوی کے منہ پر یہ لفظ مار رہا تھا، اسے محبت نہیں، اس سے شاہ۔ منت نے ٹوٹے لفظ ادا کیے تھے کہ شاید کسی پل وہ شخص مسکرا اٹھے اور بولے کہ مذاق تھا یہ۔ اس دن سے ڈرتی تھی وہ، اسی لیے وہ اس شخص سے دوری پر تھی۔ کم سے کم اتنا اطمینان تو تھا، اس کا نام منت کے نام کے ساتھ تھا۔ اپنی زندگی اپنی مطابق گزارو، جاؤ، آج سے تبریز شاہ تمہیں نہیں روکے گا، لیکن تمہارے نام کے آگے سے میرا نام کبھی نہیں ہٹے گا، یاد رکھنا۔ منت نے گہری سانس بھری، تلخ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس نے سب اسے جلس کروانے کے لیے کیا تھا، اور وہ بات کتنی بڑھا چکا تھا۔ شاہ، میں نے وہ سب، تم جا سکتی ہو، تبریز نے کہتے سگریٹ سلگایا۔ منت نے اپنی چیزیں سمیٹیں اور ایک آخری نظر اس کی پشت پر ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی تبریز شاہ نے فون نکال کر ایک نمبر ملایا۔ میں چھوڑ چکا ہوں اسے، لیکن اب آپ نے اس کا نام بھی لیا تو انجام صرف تباہی ہوگا، اس نے کہتے فون کاٹا اور کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی۔ منت کی آنکھیں ساکت تھیں، اسے لگا تھا وہ اسے روکے گی، لیکن وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ وہ اپنا دکھتا سر دبایا، اپنے باپ سے ہوئی رات کی آخری
رات کی ملاقات اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی۔ آج کل کن چکروں میں ہو؟ اس کے باپ خالد شاہ نواز نے پوچھا تھا۔ گڑیا سامان سمیٹو، میں آ رہا ہوں لینے۔ تمہارے ساتھ ہوئے گناہ کا بدلہ لے لیا ہے میں نے، اس کی بہن کو چھوڑ کر۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں ڈالا گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے رباشا کو دیکھا جو آواز پہچان گیا تھا۔ وہ رباشا باسط تھا، اس کا دوست، اس کی بہن کا شوہر۔ رباشا نے اس سے نظریں چرائیں۔ آہان لے جاؤ اس عورت کو آ کر، درید نے ہوش میں آتے کہا اور فون بند کر دیا۔ کیا لگتا ہے یہ تمہارے؟ اس کے پاس آتے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ بھائی ہے میرا، میرے مطابق تو تم اکلوتی تھی۔ او کزنس برادر، اس کے لفظ یاد آتے ہی اس نے رباشا کے بازو تھامتے اسے دیکھا تھا۔ اگر ان سب میں میری بہن کو کچھ ہوا تو میں آگ لگا دوں گا تمہارے اس منہ بولے بھائی کو، یہ وعدہ ہے میرا۔ اور اگر مجھے پتہ لگا کہ ان سب میں تم شریک تھیں تو زندگی عذاب کر دوں گا تم پر رباشا یزدانی، وہ کہتے اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا اور باہر نکل گیا۔ وہ باہر آئی تو سرخ نگاہوں سے صوفے پر بیٹھا شاید باسط کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد باسط اندر آیا تھا، اسے گارڈز نے اندر آنے دیا تھا۔ آؤ سالے صاحب، تمہارا ہی انتظار تھا۔ باسط اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو باسط نے بھی اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ آج دو دوست ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے دشمن بنے کھڑے تھے۔ میری بہن کہاں ہے؟ اب تک پہنچ گئی ہوگی۔ تمہارے باپ کا فون نہیں آیا تمہیں؟ باسط نے گھڑی پر نظر ڈالتے اسے دیکھا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ درید نے اس پر جھپٹتے اس کے منہ پر مکہ دے مارا تھا، اور اب وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ رباشا نے صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر انہیں علیحدہ کرنا چاہا۔ اس کے قریب آتے اسے دھکا لگا تھا۔ درید نے فوراً اسے تھاما اور پھر جھٹکے سے چھوڑا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ درید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی بھی تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ کیوں کیا؟ میری بہن کا ماضی، حال، مستقبل سب برباد کر دیا تم نے، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے باسط۔ درید نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ ذاتی نہیں تھا یہ کبھی بھی درید، ذاتی نہیں تھا۔ پناہ دینے کی اتنی کی بڑی قیمت لگوائی ہے میری بہن نے۔ وہ سب ایک حادثہ تھا، حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ وہ وقت آنے پر سب صحیح کر دیتا، لیکن تم نے اور تمہاری بہن نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے سلگتی نگاہ رباشا پر ڈالتے کہا تھا۔ اسے نہیں، مجھے دیکھو، مجھ سے بات کرو۔ میں نے وہ نہیں کیا جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ تم میری بہن کو آزاد کرو لیکن بھول جاؤ تمہاری بہن کو میں آزاد کروں گا۔ درید نے ایک اور مکہ اس کے چہرے پر مارا تو اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ رباشا کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ میری بہن کے ساتھ یہ سب کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تیری؟ سالوں کی دوستی کو تو نے تباہ کر دیا باسط۔ وہ بھی اصل وجہ جانے بنا ایک بار پھر سے بات کرتا، وہ مجھ سے پوچھتا، لیکن نہیں، تم دونوں بہن بھائیوں کے دماغ میں جو زہر بھرا ہے اس کا مجھے معلوم ہونا بھی تو ضروری تھا نا۔ میری بہن کو تو بھول جا اب، لیکن اب اپنی بہن کو لے جا۔ وہ مڑا اور رباشا کو دیکھا۔ پہلے تو ایسا نہیں سوچا تھا میں نے رباشا حق، لیکن اب وہی ہوگا جو تم چاہتی تھی۔ میری اولاد مجھے دو اور میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، تم اس لائق نہیں ہو کہ خبردار ایک لفظ۔ اب کی بار باسط نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نکلو دونوں فوراً، میں آپ کو اب کبھی نہیں ملوں گی اور یہ اولاد بھی نہیں، یہی سزا ہے آپ کی۔ درید باہر نکلتے اس نے درید کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے کہا۔ وہ لب بیچ گیا۔ یہ تمہاری خوش فہمیاں ہیں کہ میری اولاد کو تم مجھ سے دور کر پاؤ گی؟ آزما کر دیکھ لو۔ اور رباشا حق، یاد رکھنا تمہاری ہر غلطی کی میں نے معاف کیا، لیکن یہ جو تمہارا بھائی نے کیا نا، اس کی معافی نہیں ملے گی۔ ایک عورت ہو کر تم نے دوسری عورت کے ساتھ یہ سب کیسے ہونے دیا؟ مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ منمنائی۔ اچھا مذاق ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب میں کبھی تم سے ملوں۔ میں نے سوچا تھا سب غلط فہمیاں اور سب راز کھول دوں گا، لیکن تم اس قابل نہیں ہو۔ جاؤ، جتنی دور ہو سکے چلی جاؤ، اور کوشش کرنا تم اور تمہارا بھائی میرے اور میری بہن کے آس پاس بھی نہ بھٹکے۔ درید نے کہتے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا۔ باسط کے ساتھ جاتے اس نے ایک آخری بار اس دروازے کو مڑ کر دیکھا تھا جو بند ملا تھا اسے۔ آگے دیکھو رابی، وہاں کچھ نہیں رہا اب، باسط نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے سامنے دیکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں سے دور۔ ان کی گاڑی اس سفر پر رواں دواں تھی جو انہیں ان دو لوگوں سے علیحدہ کر دیتی۔ یہ فیصلہ کتنا صحیح اور کتنا غلط تھا وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ درید گاڑی سپیڈ سے ڈرائیو کرتا اس گھر سے نکل آیا تھا جہاں اب کچھ نہیں بچا تھا، واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنی بہن سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ دوڑتا اندر آیا اور اس کے کمرے میں گیا۔ السلام علیکم بھائی، رباب کہتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو تم؟ اسے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، کچھ دن آپ کے ساتھ رہنے آئی ہوں۔ اسے دیکھتے مسکرائی۔ کافی بڑی ہو گئی ہے جو جھوٹ بولنے لگی ہو، درید نے سنجیدگی سے کہا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے آنکھیں چھپاتے کہا۔ تمہیں یاد ہے رباب، بچپن سے میں نے اور تمہارے بابا تمہارے رونے کا اندازہ تمہاری آنکھوں سے لگا لیتے تھے، اور یہ اندازہ میں نے آج بھی لگایا اور ہمیشہ کی طرح صحیح لگایا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کیوں روں گی؟ اس لیے کہ تمہارا شوہر ایک گھٹیا آدمی ہے۔
بھائی اس نے صدمے سے اسے تم اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، وہ اپنی بہن کے لیے سب کر رہا تھا، اب وہ چلا گیا اور میں اسے واپس نہیں آنے دوں گا۔ بھائی اس نے جھٹکے سے اسے دیکھا، اس کی بہن اسے یاد آیا، رباشا کی بات کر رہا تھا وہ، شادی سے پہلے اسے اس متعلق بات یاد آئی تھی۔ جاری ہے